जी नाज़रीन, एक बार फिर हाज़िर हैं प्रोग्राम सुबह गम में। और ब्रेक पर जाने से पहले आपने चंद नाज़रीन के तासरात सुने। कोयटा बम धमाका जो कल हुआ, और इससे पहले फिर आपने स्कर्दू में कल 28 सफ़र का जो जुलूस था उसकी भी फुटेज देखी है, और मोमिनीन का जोश और जज्बा आपने देखा है। और आज का वहाँ स्कर्दू का जो टेम्परेचर है -22 है। तो देख लें कि मोमिनीन जो हैं वो चाहे जितनी भी बर्फ़बारी हो या चाहे जितनी गर्मी हो, आज़ादारी वो करते हैं। और फिर इस हवाले से एक वाज़ह पैगाम यही है तमाम लोगों को कि ये जो जुलूस चेंज करने या रास्ते चेंज करने की बात की जाती है, जुलूस बंद करने की बात की जाती है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। और फिर जब इस तरह के एक बोल्ड जो बयानात है, ये बोल्ड जेस्चर जब सामने आते हैं तो दुश्मन छुप के वार करता है, जैसे कल ज़ायरीन की बस पे एक बार फिर धमाका किया गया है। लीजिए, कॉलर हमारे साथ इस हिस्से के पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी माँ जी, बहुत शुक्रिया। मैं नसीम बोल रही हूँ बर्मिंघम तो। बहुत शुक्रिया माँ जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी जिंदगी रखे, तंदुरुस्ती रखे, सेहत दे। इलाही आमीन। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। मेहरबानी। उस्मा बेटी को सलाम। बहुत शुक्रिया। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मदद बहुत और ढेरों दुआएं आप दोनों के लिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और मैं नुआ बेटा पढ़ूंगी। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा हज़रत अली अकबर का मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जल फरजहम। रन से आकर अली अकबर ने जो मांगा पानी, रन से आकर अली अकबर ने जो मांगा पानी, शिद्दत गम से हुआ शह का कलेजा पानी। हक से कर देते अगर प्यास का शिकवा असगर, रोज अशूर नजर आती ना ये दुनिया पानी। कूफे में कूफो शाम की राहों में हर मंजिल पर मांगती ही रही एक एक से सकीना पानी। आस बेटी दी सकीना ये हर बच्चे को रन से आते हैं चाचा सबको मिलेगा पानी। वो तो दुनिया को दिखाना था अदावत की हदें, कौन कहता है बेशीर ने मांगा पानी। दुश्मन आल मोहम्मद हूँ तो सिराब फरात, और कहता रहे अहमद का नवासा पानी। एक प्यासे का है पैगाम ये दुनिया सुन ले, याद कर लेना जब पीना जो ठंडा पानी। रन से आकर अली अकबर ने जो मांगा पानी, शिद्दत गम से हुआ शह का कलेजा पानी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जल फरजहम। खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें मौला। बहुत शुक्रिया, इलाही आमीन। जी नसीम आप हमारे साथ बर्मिंघम से। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। My name is Alishan Shah and I'm calling from Zoya Howard and I would like to know. बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरा सेले वाला यकब, मेरा सेले वाला यकब, मेरा सेले वाला यकब, सेले वाला यकब। दिल के दिखाओ में कैसे जख्म, दिल के दिखाओ में कैसे तेरा लाशा उठाओ में कैसे अकबर। मेरा शहर वाला अकबर, अकबर, मेरा शहर वाला अकबर। अकबर पेशा है जब पहुंचे दिल को हाथों से ताम कर बोले, तेरे फुरकत में अली अकबर आग दिल में मेरा लगा दी है। आग दिल की पूजाओं में कैसे, आग दिल की पूजाओं में कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर। मेरा शहर वाला अकबर, अकबर, मेरा शहर वाला अकबर। जो
जवान आगे का तेरा वही है कितना नूर आंखों का हो गया रुखसात आता नहीं नजर कहना लेकिन कहना मैं जाऊं मैं कैसे लेकिन कहना मैं जाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा शहर वाला यकूब अकबर मेरा शहर वाला यकूब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। माशाल्लाह, जीते रहो बेटा। बहुत शुक्रिया अली, आप शामिल हुए, हदिया कीदत पेश किया। और नाज़रीन, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कोयटा बम धमाके की, तब्दीली की, अपने अंदर जो ताकत है उसको किस तरह से हम मुनज़्ज़म करके कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी मिसाल इन्हीं दिनों कायम की गई है नई दिल्ली में। एक आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस है ना बीजेपी है जो साल साल से इंडिया में इक़्तिदार में रही हैं। आम आदमी पार्टी एक आम लोगों की जमात है, गरीबों की जमात है। पिछड़े हुए तबकों ने एक मुनज़्ज़म होके एक कैपिटल में अपनी हुकूमत बना ली है नई दिल्ली में। उनके जो वज़ीर आला हैं केजरीवाल साहब जो है, मेट्रो ट्रेन में वो आए हैं इलामती तौर पे, उन्होंने हल्फ उठाने के लिए और एक तब्दीली करके दिखाई है। तो एक अवेयरनेस की बात है, और जब लोगों को ये एहसास हो जाए कि कोई भी जो बड़ी जमात है उन्होंने अपने अपने बैंक बैलेंसेस भरने हैं, हम जब तक खुद खड़े नहीं होंगे तो हमारे हालात जो ठीक नहीं हो सकते। तो एक बहुत बड़ी मिसाल हमने बिल्कुल हमसाया मुल्क नई दिल्ली में देखी है कि उसमें आम लोगों ने एक अपनी जमात बनाई है, चंद ही सालों में मुनज़्ज़म होकर उन्होंने इक़्तिदार हासिल कर लिया है। वहाँ पर जहाँ पर कांग्रेस की जमात साल साल से वो वज़ारत आला उनके पास थी। तो ये दुनिया में हो रहा है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि अगर हम इकट्ठे होंगे और हमें कुछ नहीं मिलेगा। इकट्ठे होंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बस मेरा एक क्विक सवाल है प्लीज। अभी खातून ने कहा कि या अली मदद, जी, तो मुझे सिर्फ इसका मतलब बता दे प्लीज। या अली मदद का मतलब बता दें। क्योंकि मुझे लगा जैसे ये शिर्क में नहीं आता कि हम अली से मदद मांग रहे हैं सिवाय अल्लाह के। नहीं, उस सेंस में आप चले, अगर इस तरह का सवाल है तो मुझे इसका मतलब बता दे, मैं रखती हूँ फोन। ज़रूर ज़रूर बहन, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो ये शिर्क, बिद्दत और इस तरह के जो भी सवालात हैं वो ज़ाहिर उलमा कराम आपको बेहतर अंदाज में बता सकते हैं, क्योंकि हम अगर बताएंगे या आपको सही समझ ना आया तो आप वो मकसद नहीं हासिल कर पाएंगे, या इससे फिर आगे जो आपकी तहकीक का सफ़र होगा हो सकता है आप कंटिन्यू रखें। तो बेहतर ये है कि उलमा कराम से इस तरह के सवालात जो है वो आप पूछ सकते हैं, वरना उनका जो तासुर। आप कुछ कहेंगे इस पर? अगर इजाज़त देंगे आप। तो वैसे तो ज़ाहिर है उलमा कराम इसका जवाब देखें बात ये होती है कि हम तो बड़े गुनाहगार बंदे, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही मदद और ये जो वर्ड है वो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, और करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, लेकिन हम गुनाहगार बंदे हैं। हम उसके थ्रू, उसके जो बहुत ही करीबी बंदे हैं, हम उसके थ्रू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक जाते हैं, ताकि हमारी कोई बात जो है वो टले ना, वसीला जिसे कहते हैं। और हम सारी दुनिया जानती है, सभी जानते हैं कि मौला मुश्किल कुशा है, मुश्किलों को हल करने वाले हैं, तो इसलिए हम मौला अली से मदद मांगते हैं। तफसीलन जवाब आपको शिर्क, बिद्दत ये सब तो आलिम दीन ही देंगे। बेशक। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक भाई, या अली मदद। मौला अली मदद, अनवर शाह साहब बहुत शुक्रिया जी, बेटी को भी सलाम कहना। वालेकुम अस्सलाम। फरूक भाई ये बहुत ही दर्दनाक कहना है जिसको कल भी सुनकर बहुत ही दिल को दुख हुआ, और तज़ियत के अलावा हम क्या जो ना हक अदा कर सकते हैं, क्या पेश कर सकते हैं। बहुत ही अफसोसनाक दर्दनाक ये मंजर है कि जब जो मोमिनीन, मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े जो ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाज़िरी लगाने जाते हैं और ज़ालिम रास्ते में ही बैठे हुए वैशी जो हैं इनको जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन शाह साहब जैसे आपने कहा कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं शाह साहब? पर तुली है, और ये जो शायद उन तक आवाज़ नहीं पहुँच रही। फरूक भाई जुल्म हद से बढ़ रहा है, और हुकूमतें और मुसलमान आंखें बंद करके ये तमाशा देख रहे हैं। बिल्कुल। अल्लाह ताला कहर नाज़िल करे, जो इंसान जिनके दिलों में इंसानियत
ہمدردی جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے. ہم کہتے تو مسلمان ہیں, ہم بھی چیخو پکار کر رہے ہیں, پر ظالم اپنا دیکھیں نشانہ بنانے سے کوئی کمی نہیں کر رہا. وہ جب بھی موقع پا کر ضرور جو ہے نا وہ یہ کر رہا ہے, جو حملے کر رہا ہے. تو ہم دراصل میں اپنے ملک کی سلامتی چاہتے ہیں فروغ بھائی. دہشت گری ہماری تاریخ میں مظلومیت ہے, حسینیت کبھی کسی کو قتل کسی جرم کے بے جرم و خطا نہیں کریں گے. بالکل صحیح. اور ان کے حوصلے بڑھ چکے ہیں. دراصل شروع میں سے یہ نواز شریف حکومت نے انہوں نے مل کے جو آزاد کیا, ان کو جو مقتول قاتل تھے ان کو انہوں نے فری کر دیا. اس سے ان لوگوں کے حوصلے اور بڑھے ہیں دہشت گردوں کے. زیادہ ان کی اپنی حکومت حق کی بات ہے, ڈرنے کی نہیں. ہم بھی ادھر ہمارے بھی گرانے ہیں, ہم نے جانا ہے, ان سے مرنا بھی ہے, ہم ڈرتے نہیں موت سے. پر بے بسی یہ ہے کہ ہم اگر ادھر سے ہمارے بہت بڑے ادھر گرانے ہیں, ہماری زندگی ہیں ادھر پاکستان میں. ہمارے آپ نے دیکھا ہے جب ڈاکٹر ناصر صاحب نے کتنے بڑا کل بھی انٹرویو میں کہا ہے اس بات کو, ہم اکٹھے بھی ہیں, یہ نہیں کہ ہم جدا ہیں. جیسے بھی شیعہ ہے آپس میں تھوڑی تھوڑی ہمارے ڈیفرنس ہیں, پر پرچم حسین کے نیچے ہم اکٹھے ہیں فروغ بھائی. اور بے بسی کا یہ عالم ہے کہ شیعہ اتنی جلدی ایموشنلی کوئی ایکشن بھی نہیں بیچارے لے سکتے کہ ملک کے آگے ہی حالات دیکھ لیں. مشرف پہ ٹرائل ہو رہا ہے, وہ حالات ہیں سامنے, اور دنیا کی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہیں. اور شیعہ اگر اسلام سے نکل جائے فروغ بھائی تو اسلام کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ جو ملا, یہ جو ان پڑھ مولوی اوپر کمانڈ کر رہے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر دین اسلام میں کوئی پاور ہے تو وہ اہل تشیع ہیں. اور یہ پتہ ہے سارے دنیا کو یہ علم ہے. اور ان کے کہنے سے اور دہشت گری کرانے سے یہ لوگ ہمارے ہدف تک نہیں پہنچ سکتے. ہم حسینی ہیں, ہم حسینی رہیں گے فروغ بھائی. اور چراغ رسالت بجھ نہ سکے گا نسل یزید سے فروغ بھائی. اور چراغ رسالت بجھ نہ سکے گا نسل یزید سے. تاریخ اسلام لکھی ہے کربلا کے شہیدوں کے خون سے. ہر دور میں ہوتا رہا ہے حسینیت پر ظلم, اور ہر دور میں ہوتا رہا ہے حسینیت پر ظلم. اور تاریخ لکھ رہی ہے اور تاریخ لکھ رہے ہیں ہم اپنے خون سے. اور دنیا میں اگر نہ ہوتا ماتم حسین کا, اور دنیا میں اگر نہ ہوتا ماتم حسین کا, یزیدیت مٹا دیتی نام دین اسلام کا. کچھ آج بھی ہے منافق دین جو بدنام کر رہے ہیں نام دین اسلام کا. خدا حافظ گروپ. بہت شکریہ شاہ صاحب, ناروے سے آپ شامل ہوئے, اور آپ کے جو جذبات ہیں, کلمات ہیں. ایک شاہ صاحب نے کہا ہم اکٹھے ہیں, پھر دوسرا انہوں نے کہا ہم بیچارے بھی ہیں. تو یہ دونوں کام ہو نہیں سکتے. اگر ہم یا تو اکٹھے ہیں تو پھر بیچارے نہیں ہیں, اور بیچارے اس لیے ہیں کہ اکٹھے نہیں ہیں. تو یہ ہے سلسلہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی فاروق بھائی, آپ کو سارے مومنین کو بسم اللہ. چنگی صاحب, کوئٹہ کا جو حادثہ ہوا اس پہ پھر ہمارے کو بڑی دکھ ہے. کیا کرے, یہ ایسے نہیں ہے کہ کچھ عرصے نہیں ہوا تو حادثات کچھ کم ہوئے تھے, حادثات کچھ کم نہیں ہوئے. اصل میں جو ہے جو زیارت پہ لوگ جانے والے ہیں ان کی تعداد میں کچھ کمی آ گئی تھی ان یزیدیوں کے ہاتھوں سے. بس اس راستے پہ انہوں نے ایسے اپنا حشر مچایا. آپ دیکھیں اس پہ پھر بھی ٹھیک ہے, حکومت کہتی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن مین جو اوپر سے ہے جو ہمارا سینٹرل گورنمنٹ سب اس کی, میں کہتا ہوں اس کی ساری یہ جو ہے بے فکریاں ہیں, اور وہ اس کے اوپر ہاتھ تو ڈال سکتا ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جو بھی پکڑے جاتے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں, جو بھی پکڑے جاتے ہیں وہ ہمیشہ چھوٹ جاتے ہیں. کبھی کسی کو سزا نہیں ہوا آج تک. کل بھی میں سن رہا تھا کہ دیکھیں 4000 قیدیوں کو جن کے اوپر یقیناً ان کو کہا گیا کہ تم نے جرم کیا, ان کو جیلوں سے چھڑا لیا گیا. اور ظلم کی دیکھیں اتنی انتہا ہے کہ آج یہ پھر شروع ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں اول روز سے یہ شروع ہو رہا ہے. بس کیا کرے اس حکومت کو, بس اپنے بہانے کے طور پہ انہوں نے بس مشرف کے کیس کو لا کے ایسی کھڑا کر دیا تاکہ جو دوسرے حکومت کی ناکامیاں ہیں اس کو چھپانے کی کوشش کرے. تو ہم علی والے ہیں انشاءاللہ, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں چاہے کوئی بھی موت آئے. یہ زیارات میں یہ صرف ہزارہ نہیں ہے, صرف کوئٹہ کے لوگ نہیں ہیں, ان میں لوگ پشاور سے بھی آتے ہیں, کراچی سے بھی آتے ہیں, مردان, گلگت,
स्कर्दू और लाहौर, कराची और पिंडी से भी आके यहाँ से इस रास्ते से आते जाते हैं। जो भी अहले तशय्युह, कोई भी मुसलमान किसी भी इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये कहा कि इंसाफ है, इंसाफ तो पाकिस्तान में है नहीं। ये नवाज शरीफ अपनी हुकूमत को 2 मरतबा आके संभाल के और आज 3री मरतबा आके इसने फिर करके फिर वही लानतें ला रहा है और ये जुल्म हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये जुल्म कम हो। बस मैं इतना जरूर पढ़ूंगा कि हमारा तो बस अली इमाम है, बस हम अली को मानने वाले हैं और उनके दर के हम सग है कि अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजारों जानी गिरामी फिदाए नाम अली, हैदरी हम कलंदरम मस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम कि मनसगी को ही अजानम। कभी दीवार हिलती है कभी दर काम जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर काम जाता है। हम अली के मानने वाले मोमिन के लिए हमारी इल्तिमा से दुआ, और उन मोमिन को जो शहीद हुए उनके लिए भी हमारी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह। सलामत रही चंगेज़ी साहब, बहुत शुक्रिया। लंदन से आप शामिल हुए और आप भी उन बहादुर लोगों में शामिल हैं। कोयटा से आपका ताल्लुक़ है जो पिछले 10 जनवरी से लेके उस तरह के बहुत से सानियात से दो चार होता रहा है। 4-5 हज़ार लोग, जैसे चंगेज़ी साहब ने बताया, कि ऐसे जिनको सज़ा जिन पर वो सुना दी गई थी उनको छोड़ दिया गया। तो जब ऐसे लोग माशरे में मौजूद होंगे और उनको पूरी छूट होगी, और इस हुकूमत में ख़ास तौर पे जहाँ कोई कानून नहीं है, कोई पकड़ दकड़ नहीं है, तो फिर देखें कि ये सूरत हाल होगी और हमारी हुकूमत क्या करेगी, मरकज़ी हुकूमत क्या करेगी। डॉक्टर अब्दुल मालिक जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं और एक MPA हमारे भी वहाँ पे MWM के बलूचिस्तान असम्बली में हैं, तो इस पर उन्होंने क्या किया है या क्या करेंगे, ये जैसी कोई खबर मिले हम आपको बताएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट के लिए हाजिर हुआ हूँ। जी बिस्मिल्लाह। अभी मेरी बहन एक सवाल कर रही थी कि या अली मदद क्यों कहते हो, ये बिल्कुल सही बिद्दत है फलां, ये इनका तो नजरिया इस किस्म का है। तो मैं सिर्फ, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि उलमा इसका दीनी जवाब देंगे, आपको शरीयती जवाब देंगे। तो मैं सिर्फ इतना बहन से सवाल करता हूँ कि जब बच्चा रोता है तो हम ये क्यों कहते हैं कि इसकी माँ को इसको दूध दे, क्यों कहते हैं? क्योंकि दूध तो अल्लाह ताला ने बच्चे के पैदा होने से पहले ही माँ के सीने में उतार दिया होता है। लेकिन हम ये क्यों कहते हैं कि बच्चे को कहते हैं कि इसकी माँ को इसको दूध दे? वो इसलिए कहते हैं कि माँ एक वसीला अल्लाह ने बना दिया है, और वो वसीला ऐसा है कि जो माँ का बच्चे को दूध सप्लाई करता है। तो मौला कायनात एक वसीला है। अल्लाह ताला कहता है कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला फरमाता है कि अपना वसीले ढूंढो, वक्ताउ बिल वसीला, कि अपने वसीले ढूंढो जो मेरे तक ले आए। तो हम वो वसीले ढूंढते हैं जो हमें खुदा तक ले जाते हैं। तो वो वसीले यही हैं जो पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिए हैं। तो हम वसीला ढूंढते हैं, तो मौला कायनात का वसीला ढूंढना बिदअत है। तो फिर बाकी जो वसीले आप लोगों ने बना रखे हैं वो कैसे हैं? ये दरगाहें, ये जितने जितने फलाना शरीफ दरगाह, फलानी शरीफ दरगाह, ये वसीले आप क्यों बना के हरी पगों पहन के बैठ जाते हो और उनसे जाके तो बांधते हो और उनसे तवीज़ मांगते हो और उनसे दुआएं मंगवाते हो और बड़ा कुछ करते हो? तो वो वसीलों से ये वसीला जो है ये बिदअत हो गया। तो वो वसीले कैसे जायज़ हो सकते हैं? ठीक है। तो मैं ये कहूँगा बहन से कि मुझे सिर्फ इसका जवाब दे कि जब हम दूध बच्चे को कहते हैं कि माँ को इसको दूध दे, तो वो बच्चे की माँ को क्यों कहते हैं? ये क्यों नहीं कहते अल्लाह को इसे दूध दे? अल्लाह तो उसको दे चुका होता है, माँ के सीने में उतार चुका होता है। थैंक यू जी, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। तो बहन शायद देख रही हूँ, वरना वो उन्होंने जो मज़ारात के वसीलों की बात की, औलिया की, तो हमारी बहन शायद उनको भी नहीं मानती होंगी। हमारी बहन सिर्फ या अल्लाह मदद के ऊपर वो उनका इसरार होगा, या रसूलुल्लाह भी शायद वो ना कहती हो। तो वो सारे जो सवालात हैं मैं समझता हूँ कि जो हमारे भी नाज़रीन के दिलों में होंगे किसी भी किस्म के, तो वो उलमा कराम आपको बेहतरीन जवाब देंगे। और नकवी साहब ने कुछ अपने अंदाज में बात की है, अगर आपको समझ आ गई तो ठीक, वरना मज़ीद जो आप सवालात लेकर आए तो इंशाअल्लाह उलमा कराम उनके लिए हाज़िर हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब फारूक नजर साहब जी। आप लोग खुदा ताला आप लोगों की तौफीकात के अंदर इजाफा फरमाएं। इलाही आमीन। ज़ैदी साहब है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू जा रही है, प्रोग्राम हो रहा है। अभी डॉक्टर इम्तियाज सराबी साहब ने बेहतरीन गुफ्तगू की है जी। जरूरत इस बात की है कि हमारे पढ़े लिखे लोग और कानून जानने वाले लोगों को आगे आना चाहिए। ये कानूनी मसला है, इसके ऊपर कलम उठाने वाले कलम उठाएं और कानूनी हर जिस फील्ड में कोई भी है हमें आगे लेकर आना चाहिए ताकि वो इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। माशाअल्लाह। हमारे उलमा इकराम इत्तेहाद तो कर सकते हैं, मगर कानूनी कारजोई सिर्फ कानून दा कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। आज 30 सफर के करीब हो रही है, मुहर्रम खत्म हो रहा है, सफर खत्म हो रहा है।
یہ کچھ رخصت کا مرثیہ ہے. بسم اللہ. بند میں پڑھ رہا ہوں, درود پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اے سوگوارو آہو بکا کا مقام ہے, اب رخصت حسین علیہ السلام ہے. مہمان تمہارا جاتا ہے جو تشن کام ہے, سر پیٹ و خاک اڑاؤ کے ماتم تمام ہے. اے وہ صدائے ہائے حسینہ نہ آئے گی, گھر میں تمہارے فاطمہ زہرا نہ آئے گی. اے شاہ کربلا تیری قسمت نہ ہو سکی, اے کشتہ جفا تیری قسمت نہ ہو سکی. اے جان فاطمہ تیری قسمت نہ ہو سکی. مہمان نینوا تیری خدمت نہ ہو سکی. جی بھر کے رو سکے نہ یہ گردش نصیب کی, مجلس یہ آخری ہے حسین قریب کی. اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے, باقی رہی حیات تو پھر ہم غم منائیں گے. اور فاطمہ کے لال پہ آنسو بہائیں گے, گر مر گئے تو قبر میں ہم خاک اڑائیں گے. تیار قافلہ ہے شہ مشرقین کا, لو کربلا سے جاتا ہے کنبہ حسین کا. لو الوداع ہوتا ہے رخصت یہ تشن کام, تم رو رہے ہو ماہ محرم سے صبح و شام. کوثر سے اپنے ہاتھوں سے میں دوں گا بھر کے جام, رخصت حسین ہوتا ہے تم پر میرا سلام. دونوں جہاں میں خوش رہو آباد تم رہو, اماں دعائیں دیتی ہیں آباد تم رہو. اے عاشقو حسین کے آہو بکا کرو, زہرا کا ساتھ دو مدد مصطفیٰ کرو. حق محبت شہ بے کس ادا کرو, اب کوچ ہے حسین کا ماتم بپا کرو. لو اب ودا کیجیے والے رسول کو, دو آخری حسین کا پرسا بطول کو. اے شاہ کربلا مولا سلام لو, اے شاہ کربلا مولا سلام لو. ہم بے کسوں کے والی و مولا سلام لو. آقا سلام لو, شہ والا سلام لو. اے فاطمہ کے چاند ہمارا سلام لو. رخصت یہ آخری ہے دل افزار آئے ہیں, مولا سلام لو یہ عزادار آئے ہیں. پروردگار عالم اور امام زمانہ ہماری عبادت کو قبول کریں, الہی ہماری مشکلات کو آسان کریں, ہمارے شہیدوں کے درجات کو بلند کریں, ان کے لواحقین کو صبر دے, ہمارے علماء و ذاکرین کے علم میں اضافہ فرما, اور قائدین کو نیک نیتی کے ساتھ قوم کے مسائل کو حل کرنے کی توفیق دے. تو ہم سے محمد و آل محمد کے شکریہ. بہت شکریہ زیدی صاحب, بیلجیم سے آپ شامل ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور ان کے بعد ایک اور کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب محترم فاروق صاحب. جی خادم حسین صاحب, بہت شکریہ. دیکھیے یہ قتل و غارت جو ہے, یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ خارجیوں کی حکومت ہے, اس میں تو یہ بند نہیں ہوگی, کیونکہ ابھی تک کوئی لایا عمل اختیار نہیں کیا گیا, کوئی بھی قاتل گرفتار نہیں کیا گیا, کسی کو سزا نہیں دی گئی, بلکہ ہمارے شیعوں کو بے گناہ جیل خانوں میں بند کیا گیا اور ان کو ضمانتیں بھی نہیں دے رہے. بالکل. تو یہ ظالم, یہ انتہائی. ایک میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. جی. میرے دوست ہیں مانچسٹر کے, بہت بڑے بزنس مین تھے, شیخ سعید صاحب. جی. انہوں نے سنایا تھا کہ ان کے کزن تھے ڈاکٹر افتخار, یورولوجسٹ تھے امریکہ میں, اور محترم نواز شریف صاحب ان کو لائے تھے اپنا نواز شریف ہاسپٹل کے لیے. جی. تو ان کا کچھ ڈائلسس کی مشینوں پر کچھ اختلاف ہوا, تو انہوں نے ڈاکٹر افتخار نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ پروفیشنل میٹر جو ہے میں خود سیٹل کروں گا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کو لے گئے اپنے اتفاق فاؤنڈری میں. جی. اور اتفاق فاؤنڈری میں ایک آدمی کو پکڑ کر لائے اور اس کو اتفاق فاؤنڈری میں پھینک دیا, اور اس کو ڈاکٹر افتخار کو کہا کہ دیکھو اس کا کوئی ثبوت نہ کوئی کچھ آگا پیچھا نہیں ہے,
اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو تمہارا بھی یہ اشر ہوگا. یہ اس انتہا تک ظالم انسان ہے. تو اس سے کیا توقع ہم کریں شیعہ قوم؟ تو یہ تو ایک ابھی یہ دہشت گردوں نے ان کو انتخاب میں مدد کی ہے. ہم جب ان کے حق، آپ تو مجھے تانے دیتے تھے کہ جی آپ نواز شریف کے حق میں اتنی باتیں کرتے ہیں، یہ وہ آپ کو یاد ہوگا. میں تو اتنی وکالت کرتا تھا اس شخص کے لیے، میں نے کہا شاید یہ سبق سیکھ لیا ہوگا اور یہ امیر ترین انسان ہے، لیکن یہ تو ظالم ہے. لا یادی قوم الظالمین، خدا ظالموں کو تو ہدایت ہی نہیں کرتا. تو یہ تو وہ ظالم ہے کہ یہ ہمارے شیعوں کو مارتے رہیں گے اور ہمیں صبر کرنا پڑے گا. ہم کیا کریں؟ جزاکم اللہ خیر. جزاک یہ مانا. بہت شکریہ خادم حسین صاحب. بالکل جب بھی چلے ہمیں پتہ چل جائے کہ کون ظالم ہے اور صبر کیا. ایک ساتھ کی مثال میں نے دی نئی دلی میں، جن لوگوں نے اٹھے ہیں اور اپنی حکومت بنا کے دکھائی ہے. ہمیں طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ایسے حکمران اگر آ جائیں تو ان کے ساتھ کس طرح سے نبٹنا ہے، کس طرح سے اپنی طاقت کو قائم کرنا ہے، کس طرح سے پھر ایک اپنے اصولوں کے مطابق جو ہے حکومت قائم کرنی ہے. تو یہ ہمارے پاس تاریخ میں موجود ہے، لیکن بد نصیبی ہے اب انڈیا کوئی اسلامی ملک نہیں ہے. وہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں کیجریوال صاحب، انہوں نے کوئی ائمہ معصومین کے اقوال نہیں پڑھے ہوں گے، انہوں نے مجلس سفر محرم کی نہیں سنی ہوں گی. لیکن یہ کوالٹیز یہ انگریزوں میں آتی ہیں یا ہندوؤں میں آ رہی ہیں، مسلمانوں میں یہ کوالٹیز نہیں آ رہی. یہ کہیں نہ کوئی خرابی ضرور ہے، ہمارے سننے میں خرابی ہے. ظاہر ہے کہ اس میں جو بہت باتیں پہنچ رہی ہیں وہ تو ہمیں بالکل شفاف انداز میں پہنچا دی جا رہی ہیں، لیکن عوام ایک کان سے سنتی ہے دوسرے کان سے نکال دیتی ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی جی بول رہا ہوں. جی علی صاحب. بہن نے جو فون کیا تھا کہ چلے بھائی اس پر تاثرات ہو گئے میرے بھائی، اس پر تاثرات ہو گئے. میں کسی آپ ڈائریکٹ اس ٹاپک پہ بات اگر کرنا چاہیں تو وہ بہن انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کال کر لیں گی. یہ ٹاپک پہ بات یہ ہے کہ جو سوانے کوئٹہ ہے اس پہ ہمیں بہت دکھ ہوا ہے، لیکن جو عدالتوں میں کیس جاتے ہیں تو پھر گواہ وہاں نہیں ہوتے. جو گواہ ہوتے ہیں ان کو بھی ڈرا دھمکا کے وہ کر لیتے ہیں. اگر یہاں سے ہم گواہ لے جائیں ادھر تو پھر میرے خیال میں تبھی جا کے کام بنے گا. وہاں سے گواہوں کو گواہی نہیں دینے دیتے، ڈرا لیتے ہیں، اس لیے فیصلے صحیح نہیں ہوتے. بس یہی بات ہے. خدا حافظ. چلو بہت شکریہ. چلے بھائی یہ تو گواہ کا ایک جو پروسیس ہے وہ تو جو کیس ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا اس معاملے تک تو ٹھیک ہے. گواہ جو ہیں بعض اوقات یا اتنے مسائل ہیں دھمکیوں کی وجہ سے گواہ کیا جج جو ہیں ان کو بھی مسائل کا سامنا ہے. لیکن ایسے جو افراد جن کو سزائیں دی جا چکی ہیں، جن کو گواہ سارے پروسیس سے وہ نکل چکے ہیں، ان کو سزا دینا تو وہ تو حق بنتا ہے حکومت کا. تو یہ پروسیس ضرور آگے بڑھنا چاہیے. تو یہاں سے گواہی کیا گواہی جھوٹی اگر گواہی دینی ہم نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہے تو پھر اس چیز کی گواہی ہم کیا دیں گے بھائی؟ آپ کی تجویز تھی. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عزیزم فاروق اور جی کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ بہت شکریہ محترم. بالکل ٹھیک ٹھاک. جاسر لوٹن سے بول رہا ہوں. جی ابھی سانہ کوئٹہ کے جو سانہ ہوا ہے اس پر دلی افسوس ہے اور تمام مرحومین اور ان کے لواحقین کے لیے خدائی عقیدت پیش کرتا ہوں. پروردگار نے سب جمیل عطا فرمائے. فاروق بھائی اکثر دیکھیں کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ، یہ پاکستان میں ہماری گورنمنٹ ہے. اگر ہماری گورنمنٹ ہوتی کہتے یہ لوگ کہ کب سے ذمہ داری یہ سب ہو رہے ہیں، سانات ہو رہے ہیں، تمام مسلمانوں کو خاص طور سے شیعہ مسلمانوں کو کافی زور سے قتل کیا جا رہا ہے. تو اگر یہ گورنمنٹ ہماری ہوتی تو کیا یہ اس کو پتہ نہیں تھا؟ میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ اسرائیلی گورنمنٹ ہے، یہودی شہوانی طریقے پر عمل کر رہی ہے. یہ ہماری گورنمنٹ خواہ سنی ہو شیعہ ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. مسلمان کو بچانا حکومت مسلمانی کا فرض ہے، بشرطے کہ حکومت مسلمانی ہو اور اسلامی ہو. بس یہی کرنا تھا. ہم لوگ اس کو بہتر کر لیں تو بہتر ہے کہ حکومت جو ہے یہ سب، کیونکہ آپ نے دیکھے نا الیکٹرانک میڈیا کو پتا ہے، جو رہنے والے ہیں ان سب کو پتا ہے. آج تک کسی قاتل کا پتہ نہیں چلا. لیاقت علی سے لے کر کے آج تک چلے آئے، آج تک کسی قاتل کا پتہ نہیں چلا، نہ ہمیں معلوم ہوا ہے کب سے دیکھتے آ رہے ہیں. تو یہ کیا کر لیں گے؟ یہ شروع سے چلتے چلے آ رہے ہیں میرے بھائی. ہمیں اس کو سوچنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. پروردگار ہمیں ہوش کے ناخون دے اور ہم میں اتحاد اور اتفاق ہونا ضروری ہے. خدا دعا یاد رکھے. خدا حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ محترم غیور عباس صاحب. بالکل کہنے میں تو الفاظ کہہ جائے ہماری حکومت،
پھر کیا کیا جائے کہ ہمارا ہونے والا کوئی کام انہوں نے کیا نہیں. جب سے پاکستانی تو ہم یہی کہیں گے نا کہ بھائی ہماری گورنمنٹ اور ہم کیا کریں, ہمارا ملک. تو یہی ہے کہ کوشش ہونی چاہیے, لیکن جو ہماری حکومت یا اس حکومت میں ہم نے اگر کام کیا ہے تو اب بھی اگر ہمیں ان کے جو ظلم ہے ہمیں اب پتہ لگنے کے باوجود ایسے لوگوں کے اگر ہم ساتھ ہیں بالکل, تو یہ ہماری بدنصیبی ہے. فاروق بھائی یہاں پاکستانی چھوڑیں آپ, مسلمان چھوڑیں آپ, یہاں انسانیت کی بات ہے. ہر ایک انسان پشاور چرچ میں جو حملہ ہوا ہے تو وہ بھی اس حکومت کا کام تھا. ہر ایک انسان جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے, یہاں اس سے سوال ہے. بتائیں زائرین تھے نا, وہ آل رسول کے لیے ان کے مزارات پر زیارت کرنے گئے تھے, ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا یہ قصور ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں محمد و آل محمد سے, اس جرم میں مارو گے. ان کا یہی قصور ہے کہ وہ آپ کی طرح نماز نہیں پڑھتے. اگر آپ یالی مدد کہتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں, آپ فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ ہمارا اور ہمارے مولا کا معاملہ ہے. ہم جو بھی کر رہے ہیں ہمیں اپنی خبر میں جا رہے ہیں, آپ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کاش یہ لوگ وہ سوچیں کہ ہم دوسرے کا فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں کسی کا فیصلہ کرنے والے؟ بالکل صحیح. ایک اور کالر ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فروغ صاحب, میں جناب محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں. جی محمد یعقوب صاحب مہربانی. جناب آپ کو روزمہ بیٹی مدب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں اور کوٹہ ثانیہ کوٹہ کی میں تعظیم پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ضرورت پیدا کرے اور ہم لوگ ان شیطانوں کا مقابلہ کرتے رہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ کٹھے ہو جائیں اور اپنی حفاظت خود کرے دلیری کے ساتھ, ہمت کے ساتھ. شیطان کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا مقابلہ کر سکے. باقی یہ حادثے تو ہوتے رہیں گے کیونکہ شیطان انسانوں کے خلاف ہے, وہ مذہب کے خلاف نہیں, انسانوں کے خلاف ہے. کیونکہ انسان کو جو درجہ ملا یہ اس کا حسد کرتا ہے اور اس حسد کے مطابق یہ سب کام ہو رہے ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ان لوگوں کا مقابلہ کرتے رہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت کے خلاف چل رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں, آپ شہزادوں کا شکریہ اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. بہت شکریہ, اللہ حافظ. محمد یعقوب صاحب لندن سے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. اچھا, بات ہو رہی ہے کہ یہ طرح طرح کے جو حربے استعمال کر کے ہمارے سیاستدان ہمیں استعمال کر لیتے ہیں. اب تو ان کے ظالم ہونے کے اوپر کوئی شک نہیں ہے کہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہی ہے. تو ایک ظالم حکام سے متعلق جو مولا علی رضا علیہ السلام کا خوبصورت فرمان ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا, ظالم حکام کے کاموں میں داخل ہونا, ان کی مدد کرنا, ان کی حاجتوں کے لیے کوشش کرنا کفر کے برابر ہے. تو یہ دوبارہ میں دہراؤں گا, اگر ہم نے کسی بھی سیاسی جماعت, یہ جو اگر ان کا اب ظلم جو ہے, ظالم کا ساتھ دینے والے یا بالکل پشت پناہی کرنے والے, آنکھیں بند کر لینے والے, یہ سب ظالم ہی ہوتے ہیں کہ جو ظالم کا ساتھ دینے والے ہیں. تو کہیں بھی ہم نے اگر ماضی میں دے دیا اگر کسی جانکاری کے بغیر, وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. لیکن اب ہمیں ان سب کے چہرے پتہ لگ چکے ہیں اور جن کو اویئرنیس اب ہو چکی ہے کہ ظالموں کے ساتھی ہیں, ان کے لیے یہی ہے کہ ظالم حکام کے کاموں میں داخل ہونا, ان کی مدد کرنا, ان کی حاجتوں کے لیے کوشش کرنا کفر کے برابر ہے. تو ہمیں مولا جو ہیں یہ بہت بڑا ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ظالم حکام کے کاموں میں داخل ہونا مطلب یہی ہے کہ ہم ان کے جلسے جو ہیں ان کے کر رہے ہیں, ان کے جلوس جو ہیں کامیاب کر رہے ہیں, ان کی مدد کر رہے ہیں, ان کے لیے کیمپین کر رہے ہیں, ان کی حاجتوں کے لیے. ان کے بچے, انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں دینا, انہوں نے اپنے بچوں کو وزارتیں بھی دے دی, ان کے اپنے سارے جو ہیں چابیاں خزانے کی وہ ان کو دے دی ہیں. تو ہم اگر ان کے تمام جو کاموں کے اندر ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں تو یہ کفر کے برابر ہے. اور یہ کوئی عام دیوار پہ لکھا ہوا نہیں ہے, یہ مولا علی رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر ایسے لوگوں سے ہم نے ان کا ساتھ دیا تو یہ کفر کے برابر ہے, ہمارا ایمان جو ہے وہ خطرے میں ہوگا. تو یہ بات ہم نے سن لی ہے, مولا کا ہم نے شہادت کا دن بھی کل گزار لیا ہے, لیکن مولا فرما کیا رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. بالکل. اور جہاں آپ نے حکمران کی بات کی اور گورنمنٹ اب کالر ہیں تو آپ گورنمنٹ کی بات کی, ان کی ذہنیت سے ہم یہاں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نوجوانوں کو بجائے جابز دینے کے, ان کو قرضائی بنا رہے ہیں. وہ ہے نا, ادھر افغانستان میں ایک قرضائی ہیں, ادھر لاکھ قرضائی بنائے ہیں. قرضے دینے کی اسکیم, مطلب اس سے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک نوجوان جو ہے جس کو جاب دینی چاہیے, جس کو کاروبار ہے, اربوں روپیہ دیا جائے, پھر اس سے سود لیا جائے, اس میں کمیشن لیا جائے. آپ مجھے بتائیں گے قرضے بیچارے لے بھی لیں گے تو اتاریں گے کیسے, وہ اسی میں مر جائیں گے. نوجوان اتنی سی عمر میں وہ جو ہے ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا قرضہ نہ دے کے.
اور دیکھیں اگر کسی نے یہ بھی دیکھے کہ کسی نے لاکھ اگر وہ نہ دے پایا اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا کچھ مسئلہ ہو گیا تو دیکھیں اس پر کتنے چھاپے ہوتے ہیں اور جو اربوں کا گبن کر گئے ہیں وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں جو پاکستان کا قرضہ کھا کے یا قرضے لے کے $5 ارب ابھی بھی قرضہ لیا اسحاق ڈار صاحب نے تو وہ دیکھیں وہ قرضے کتنی ٹھاٹھ میں ہیں اور اگر 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کسی نے کاروبار کیا ہے پولٹری فارم بنایا ہے مرغیاں مر گئی کچھ بھی ہو گیا آگ لگ گئی تو اس پر ہماری جو چابک دستیاں ہوں گی بینک والوں کی یا چھاپے ہوں گے پولیس والوں کے وہ دیکھیے گا کوئی کسان جو ہے اگر اس کا کوئی نقصان ہو گیا تو یہ ہمارا نظام جو ہے یہ بالکل زیرو سے اوپر تک سارا ٹھیک کرنے والا ہے. اور ہم جو اتنا اگینسٹ بول رہے ہیں ہم کیوں بول رہے ہیں؟ ہم اسی لیے بول رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کچھ کرو, آپ ہماری قوم کے لیے کچھ کرو, آپ ہماری جان و مال و عزت کی حفاظت کے لیے کچھ کرو. تو ہم نہیں بولیں گے اگر آپ کرو. آپ نے ایک بیان نہیں دیا, کتنے زخمی بم بلاسٹ میں ہو گئے, آپ ناکام ہو گیا نا, پتھروں سے زخمی والوں کو آپ 5 لاکھ دے رہے ہو. کچھ خوف خدائی کر لو آپ. اصل میں یہ تھا ہماری عوام کا یہ ایک امید تھی کہ شاید یہ جن لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں تو وہ جن کے پیٹ بیچاروں کے نہیں بھرے ان کا کچھ خیال رکھیں گے, لیکن جن لوگوں کے پیٹ بھرے ہیں وہ پیٹ کا نہیں, اب وہ پھر کروڑوں کی گھڑیاں پہنیں گے. اگر ان کے بنگلہ 20 کنال کا ہے وہ 100 کنال کا بنائیں گے, اس کے پاس اگر 5 گاڑیاں 100 گاڑیاں کریں گے. ان کی بیگمات کے جو زیورات ہیں ان کی شادیاں دیکھ لیں اور مہمان ان کے دیکھیں نا, شیخ خلیفہ بن نہیان جو UAE کے صدر ہیں وہ شکار کھیلنے ہیں تو ان سے جو عادتیں وہ لیں گے تو وہ ہمارے شہزادے حمزہ شہباز شریف بھی تو یہی کریں گے کہ وہ 10 محرم کو جو جلوس تھا وہ ساری انتظامیہ مری میں تھی کہ شہزادے صاحب وہاں پہ موجود تھے. تو یہ عادتیں جو ہمارے حکمرانوں کی خراب ہو گئی ہیں اور اگر ہم نے اس کا ساتھ دے دیا ہے ماضی میں انجانے میں وہ الگ بات ہے, لیکن اب اگر ہم ان کا ساتھ دیں گے ان کا ظلم سارا کچھ آشکار ہونے کے باوجود تو یہ کفر کے برابر ہے. یہ مولا امام علی رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بیٹا. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. جی بیٹا ضرور پیش کریں. اللہ صلی اللہ محمد رہے سلامت تک قیامت, رہے سلامت تک قیامت, رہے سلامت عشق حسینی رنگ وفا دکھلاتا ہے. رہے سلامت تک قیامت, رہے سلامت عشق حسینی رنگ وفا دکھلاتا ہے. رہے سلامت تک قیامت, ورنہ کون کسی کی خاطر, ورنہ کون کسی کی خاطر اپنا خون بہاتا ہے. رہے سلامت تک قیامت, رہے سلامت عشق حسینی رنگ وفا دکھلاتا ہے. رہے سلامت تک قیامت, یہ کالے کپڑے جو زیب تن ہے عشق حسینی کی ہے دلیل. جھولے ہماری تازیہ داری سینہ زنی پانی کی سبیل. اہل عزا کو یہ تہذیب, اہل عزا کو یہ تہذیب عشق حسین سکھاتا ہے. رہے سلامت تک قیامت, رہے سلامت عشق حسینی رنگ وفا دکھلاتا ہے. رہے سلامت تک قیامت. دیکھو ذرا تم کعبے میں جا کر صرف مسلمان ہوں گے وہاں. فرش عذاب واحد جگہ ہے, اپنے پرائے سب ہیں جہاں. آتا وہی ہے فرش عذاب پر, آتا وہی ہے فرش عذاب پر جس کو حسین بلاتا ہے. رہے سلامت تک قیامت, رہے سلامت تک قیامت, رہے سلامت عشق حسینی
رنگ وفا دکھلاتا ہے. ماشاءاللہ, جیتے رہو بیٹا, سبحان اللہ. بابر عباس, آپ کی کال کا شکریہ. اور نوجوان پھر ہمیں ایک مستقبل کی امید دلا دیتے ہیں کہ پچھلے 50 سالوں میں تو ہم نے 22,000 جنازے اٹھائے ہیں, لیکن یہ جو نسل ہے اب یہ اتنا انتظار نہیں کرے گی. یہ جو نئی قوم ہے, اور جیسے پاکستان کا بتایا جاتا ہے نا 60% جو نوجوانوں پہ مشتمل آبادی ہے جس کی عمر 35 سال سے کم ہے وہ 60% ہے. تو الحمدللہ اس میں شیعہ بھی ہیں اور ایسے نوجوان بچے بھی ہیں. تو اب یہ اتنا انتظار نہیں کریں گے کہ 50 سالوں میں ہم 22,000 جنازے اٹھا کے اب بھی کہیں نہ کہیں جو ہے فوٹو سیشن کا انتظار کرتے رہیں کہ یہ سیاستدان ہمیں بلائیں اور ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے کچھ سیٹیں, کچھ 4 5 10 سیٹیں مل جائے, آل پارٹیز کانفرنس میں ہماری کچھ سیٹ مختص کر دیں, ہم ہماری 5 منٹ کی کوئی تقریر سن لے تو ہم بس اپنا فرض ادا کر دیں گے. یہ جو آئندہ کی نسل ہے, مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ ایسا دوبارہ اس کے چکمے میں ہمارے سیاستدانوں کے اور ظالم حکام کے کاموں میں اب وہ ہم شریک نہیں ہوں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. فاروق بھائی, عظمیٰ باجی آپ کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. بہت شکریہ. کہاں سے؟ ہاں جی, میں برمنگھم سے بات کر رہی ہوں. ایکچولی باجی عظمیٰ باجی مجھے آپ سے کچھ دعا وغیرہ چاہیے تھی, تو میں آفر اگر آپ سے بات کر لوں تو بہتر رہے. جی بالکل, آپ 12 بجے کی بات کر لیجیے, اور انشاءاللہ ہمارا سیگمنٹ جو ہے محرم کی وجہ سے رک گیا تھا, اب جیسے محرم ختم ہوں گے تو پھر ہمارا سیگمنٹ دوبارہ شروع ہوگا 9 ربیع اول سے. ٹھیک ہے بہن. ٹھیک ہے, بہت مجھے شکریہ. اگر بات کرنی ہو جی آپ 12 بجے کے بعد جو ہے بات کر سکتی ہیں. 12 سے 5 میں ادھر ہی ہوتی ہوں. 48 والے نمبر پر آپ بات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. بہت شکریہ, جزاک اللہ. تو بہن نے بتایا پروگرام تو بہت اچھا جا رہا تھا, یعنی 2 گھنٹے ہم نے بہت اچھا پروگرام کیا. تقریریں وہی بات کہ گفتار کے غازی تو ہم بن گئے, ٹھیک ٹھاک ہم نے جو ہے اپنا فرض ادا کر دیا. اللہ اللہ خیر صلاح. کل نیا دھماکہ ہوگا, نیا دھرنا ہوگا, پھر ہم آئیں گے اور تعزیت کریں گے, مذمت کریں گے. لیکن فاروق بھائی, یہ جو پروگرام ہے, یہ جو ہماری وائس آپ اٹھاتے ہیں, میں اٹھاتی ہوں, ہمارے کالرز اٹھاتے ہیں, یہ ضائع نہیں جاتی ہے. یہ بھی آواز کہیں نہ کہیں پہنچتی ہے. یہاں پر بھی میں کہتی ہوں آپ یہاں پر بھی آ کے آواز اٹھائیں, اور جس طرح سے اٹھا سکتے ہیں آپ اٹھائیں. ہمارا فرض ہے, یہ قومی فرض ہے. یہ پلیٹ فارم کوئی چھوٹا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ صبح ہدایت میں یا ہدایت کے تھرو آپ دنیا کو بتا رہے ہیں جی ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہماری سنو, ہم مظلوم ہیں, ہم پر ظلم ہو رہا ہے. اب ماشاءاللہ پہلے چند لوگ جو تھے اویئر تھے, یا وہ چند لوگ بات کرتے تھے, زیادہ تر شعور پیدا ہو رہا ہے, اور غیر شیعہ افراد بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو وہی بات کہ کبھی کبھار تھوڑا سا احساس ضرور ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کر لیا. آخر ہم نے ان شہداء کے جو ورثہ کی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی, ہم نے کیا ان کے لیے کمال کیا. ان کی بات بہت اچھی تھی کہ 5-10 پاؤنڈ سے ہم کیا کر سکتے ہیں. کوئی ایسی تنظیم ہو ہماری, یا ایسا طاقتور ادارہ ہو کہ فوراً حکومت, وہی بات جائے بھاڑ میں وہ سارا نظام, کہ ہمارا ایسا ادارہ ہو, ہماری ایسی سپورٹ ہو کہ اس یتیم کے سر پہ فوراً ہاتھ پہنچ جائے. اب جنازے کیا, اور ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر تو جنازہ دفنانا اور یہ عام لوگوں کے بعد میں جو رسمیں ہیں, جو سارا کچھ جو سنبھالنا ہے, وہ عام بندے کے اختیار میں نہیں رہا کہ وہ اس مہنگائی کا مقابلہ کر سکے. فاروق بھائی, ہم جو یہاں بات کرتے ہیں نا کسی بھی حکومت کو لے کر, کسی بھی کوئی بھی ہم بات کرتے ہیں, کسی کے لیے بھی ہم جو بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں, وہاں تک ضرور پہنچتا ہے. ایک دفعہ آپ چھٹی پہ تھے, میں سبزیوں کی بات کر رہی تھی کہ پنجاب حکومت نے جو ہے سبزیوں کے ریٹ اتنے بڑھا دیے ہیں, غریب آدمی کہاں سے لے. ان کے چہیتے نے آگے لائیو مجھے گالیاں دی کہ میں نے کیسے بات کی ہے. تو سنتے یہ سارے ہیں, پہنچتے وہاں تک پہنچتا سب کچھ ہوگا. ہم جب تک زندہ ہیں, ہماری سانسیں جب تک زندہ ہیں, ہم ظلم کے خلاف ضرور آنکھ میں کھٹکتے ضرور ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم ان کا ہاتھ بھی روک سکیں, اور زبان تک جتنا جہاد کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. اپنی آواز ضرور بلند کرنی چاہیے. ہمیں جو بھی, اگر نواز شریف صاحب آ کے ٹھیک کام کر لیتے, ہم 12 مئی کو جو پروگرام ہم نے کیا ہے, تو ہمیں انڈیا سے لوگوں نے مبارکبادیں دی ہیں اس پروگرام میں کہ بھائی پاکستانی قوم کتنی بہادر ہے, کہ کتنا زیادہ خطرہ تھا, لیکن آپ کا پولنگ کا جو سیشن ہے وہ آرام سے گزرا ہے. نئی حکومت آئی ہے, ہمیں بھی امیدیں تھی, بہت سی امیدیں تھی, کوئی ذاتی دشمنی ان سے نہیں ہے کہ جی نواز شریف یا اس حکومت سے, لیکن آ کے انہوں نے کچھ کیا دکھایا ہے کہ سوائے اپنے بندر بانٹ کے انہوں نے عوام کو کیا دیا ہے. تو افسوس کے ساتھ کہ اب ہم ان کے بکے ہوئے تو ہے نہیں کہ ہم ان کو ہی جی حضوری یا ان کو اچھا کہہ لیں, اور جو بھی جماعت ہے اپنی جگہ اپنے کام ٹھیک کرے گی تو اس کو اچھا کہا جائے گا, اگر جو غلط کرے گی تو اس کے لیے ہماری جو پلیٹ فارم ہے الحمدللہ. آخری کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کریں.
جی میں مفیشا بول رہی ہوں. تو میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں اور میں نے ابھی روایت پہ بھی دیکھا ہے. اپنے ملک کے حالات دیکھ کر اتنا افسوس ہو رہا ہے. تو ابھی ہم لوگ گئے تھے زیارات پہ, تو وہاں پہ کچھ لوگ میں نے میٹ کیے ہیں. تو مولانا علی رضا جو ہے وہ 25 ایئر سے آتے جیل. تو ان کی وائف کے بارے میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ بیچاری وہاں پہ جو ہے بھیک مانگ رہی ہیں. یہ ہے تو یہ سن کر اتنا دکھ ہوتا ہے, اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہماری بات سمجھ لیں, ہم دوسروں کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں کہ یہ حکومت آئے گی ہمارے لیے کچھ کرے گی, یہ حکومت آئے گی ہمارے لیے کچھ کرے گی, لیکن کوئی کچھ بھی نہیں کرتا ہے. وہاں پہ ہمارے جوانوں کو لے کر مطلب ہے وہ لوگ جیلوں میں ڈال رہے ہیں. وہاں پہ مطلب ہے جو پنڈی کا واقعہ ہوا ہے وہ لوگ سامنے ضرور ٹی وی کے اوپر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ گئے ہیں, پولیس کو کہا ہے, ہماری مسجد جا رہی ہے پولیس اسٹیشن میں کچھ. تو اس کے بارے میں ہمیں بجائے کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے شیعہ اور سے لے کر ایک ہو کر ہم ان کو بالکل گورنمنٹ کو ووٹ دیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ سسٹر کال کرنے کا. سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی کی پرسنل لائف پہ ہمیں اس پلیٹ فارم پر آ کے بات نہیں کرنی ہے, اور جب تک آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا کسی کے بارے میں, سنی سنائی باتوں پہ آپ بالکل یقین نہ کیا یقین نہیں کرنا چاہیے ہمیں. اسی کے بہت سے عالم دین ہیں, لوگوں کا یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ کسی طرح عالم دین کو جو ہے وہ بدنام کرو, سب سے بڑھ کر یہ. تو اس سے تھوڑا سا احتیاط رکھیں. جہاں تک آپ کا میسج ہے بہت اچھا ہے کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے, لیکن کسی کی پرسنل لائف کو آن ایئر اس طرح آپ آ کے ڈسکس نہ کیا کریں. بالکل صحیح ہے. تو ناظرین آپ کا بہت شکریہ صبح غم دیکھنے کا. جن خواتین حضرات نے اپنی آواز بلند کی ہے ان کا بھی بہت شکریہ, اور مجھے امید ہے کہ یہ جو بھی آواز بلند ہم کرتے ہیں یا جو بھی آپ کی آواز دنیا تک پہنچتی ہے وہ انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائے گی. بیداری شعور یہ اب ہمیں نظر بھی آ رہا ہے, اور وہ جو 50 سال کا پہلا دور تھا وہ گزر چکا. اب انشاءاللہ جو ہمارے جن نوجوانوں کے ہاتھ میں ہماری باغ دوڑ ہوگی یا جو ابھی دیکھ رہے ہیں وہ اتنا زیادہ ان لوگوں کے دھوکے میں نہیں آئے گی جن سے ہم لگاتار دھوکے پہ دھوکہ کھاتے چلے جا رہے ہیں. ایک بار پھر کوئٹہ بم دھماکے کی ہم مذمت کرتے ہیں, اور جو شہداء ہیں ان کے ورثاء سے تعزیت بھی کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. اور جو شہداء ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا ہے, لیکن انشاءاللہ ان کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا. اور ہماری یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم محض بات چیت سے یا اپنی تقاریر سے اپنی باتوں سے اس کو اینڈ نہ کریں. جنہوں نے ابھی تک زبان نہیں کھولی وہ زبان کھولے, اور جنہوں نے ابھی تک زبان کھولی ہے اور صرف زبان ہی کھولی ہے وہ تھوڑا سا اگلے مرحلے کے ہمارا پروسیس یا سفر جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے, تاکہ ہم بھی کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کے جو اچھے بندے ہیں یا مومن اپنے آپ کو کہلواتے ہیں تو واقعی ہم مومن کے کہلوانے کے حقدار بن پائیں. کنٹرولوں میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.